अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में इख्तिलाफ हदीस के बाब की बाकी अहादीस हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि हमें और क्लैरिटी मिले और हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि इख्तिलाफ हदीस की वजूहात क्या थीं। मोहम्मद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि कुछ लोग रिवायत करते हैं असहाब के एक सिलसिले के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चूँकि वो हदीस मुतवातिर होती है लिहाजा हम उन रावियों को दरोग गो नहीं कह सकते, लेकिन आपसे सुनते हैं तो वो उनकी बयान करदा हदीस के ख़िलाफ़ साबित होती है। फरमाया, आयात कुरानी की तरह अहादीस भी मनसूखुल हुक्म होती हैं। हाज़िम बिन मंसूर कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या बात है कि एक मसला जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे उसका जवाब देते हैं, फिर मेरा गैर जब आपसे यही मसला पूछता है तो आप उसको दूसरा जवाब देते हैं। फरमाया, हम जवाब देते हैं लोगों को कभी ज़्यादती के साथ और कभी कमी के साथ। मैंने कहा इस बिना पर कि हज़रत ने कमोबेश बयान नहीं किया और असहाब ने ऐसा किया तो उन्होंने रसूल के मुतालिक सच कहा या झूठ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच कहा। मैंने कहा जब उनके बयान में इख्तलाफ है, एक कहता है रसूल ने ये बयान फरमाया है, दूसरा कहता है ये, तो फिर क्या सूरत होगी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आता है और एक मसला दरियाफ्त करता है, आप उसका जवाब दे देते हैं, इसके बाद वही इलाही उस हुक्म को मनसूख कर देती है। इसके बाद एक दूसरा शख्स आता है और वही बात पूछता है, आप उसको नासिख हुक्म बताते हैं। चूँकि एक हदीस दूसरी हदीस की नासिख होती है लिहाजा असहाब के बयान में इख्तलाफ हो जाता है। अबू उबैदा से मरवी है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए ज़ियाद, तुम क्या कहते हो इस मामले में कि हम फतवा दें अपने दोस्तों में से किसी एक को ऐसे अमर का जिसमें तक़य्या हो? मैंने कहा, फ़र्ज़ंद रसूल, आप बेहतर जानते हैं। फरमाया, अगर वो उस पर अमल करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा और बाइसे अजर अज़ीम। और एक रिवायत में है कि अगर उस पर अमल करेगा तो अजर पाएगा और अगर तर्क करेगा तो वो गुनहगार होगा। ज़ुरारा बिन आयुन से मरवी है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मैंने एक मसला पूछा, हज़रत ने उसका जवाब दिया, फिर एक और शख्स आया और यही मसला पूछा, आपने मेरे जवाब के अलावा जवाब दिया। फिर एक और शख्स आया, उसको मेरे जवाब से अलहदा जवाब दिया और दूसरे के जवाब से भी अलग। जब वो दोनों आदमी चले गए तो मैंने कहा, यबन रसूल अल्लाह, ये दोनों इराकी आपके पुराने शियों में से हैं और इन सवालों के जवाब आपने अलग अलग क्यों दिए? फरमाया, ए ज़ुरारा, यही बेहतर है हमारे और तुम्हारे लिए। अगर तुम एक ही अमर पर जमा हो जाओ तो मुखालिफ तुमको मजलिस से निकाल देंगे और फिर तुम हमारे पास कहते आओगे कि खुरूज कीजिए। इस तरह हमारा और तुम्हारा दुनिया में रहना कम हो जाएगा। इसके बाद मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके शिया ऐसे पक्के हैं कि अगर आप हुक्म दें कि जंग में नेज़ों पर सीने तान दें या आग में कूद पड़ें तो वो आपके हुक्म से मुँह न फेरेंगे। फिर क्या वजह है कि वो आपसे मुख्तलिफ जवाब सुने? बस हज़रत ने वही जवाब दिया जो उनके वालिद माजिद ने दिया था। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये जानता है कि हम नहीं कहते मगर हक
تو اس کو چاہیے کہ اکتفا کرے اس پر جو ہم سے جانا ہے، اور اگر ہم سے کوئی بات ایسی سنی ہے جو حکم خدا کے خلاف ہو تو سمجھ لے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے ضرر کا دفع چاہا ہے، یعنی بصورت تقیہ اس کو بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سماع کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا اس شخص کے متعلق جس کے دو دینی بھائیوں نے ایک امر کے متعلق دو مختلف حدیثیں بیان کی، ایک سے کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ عمل میں تاخیر کرے یہاں تک کہ ایسے شخص سے ملے جو امر واقعہ سے آگاہ کر دے، اس کے ملنے تک تاخیر عمل جائز ہوگی۔ اور ایک روایت میں صاحب الزمان علیہ السلام سے ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے، اس اعتقاد سے کہ امام مفترس الطاعہ کا قول ہے، نہ اس اعتبار سے کہ ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دے کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شیعہ سے فرمایا کہ اگر میں تم سے اس سال ایک حدیث بیان کروں اور دوسرے سال جب آؤ تو اس کے خلاف بیان کروں تو تم کس پر عمل کرو گے؟ میں نے کہا آخر والی پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے گا، یعنی پہلی روایت بنا برتقیہ تھی۔ معلّہ بن خنیس کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا اگر کوئی حدیث ہم سے پہلے اماموں سے پہنچے، مثلاً امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور دوسری ان کے بعد والے امام سے امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو ہم کس پر عمل کریں؟ فرمایا عمل کرو بعد والی پر جب تک زندہ امام سے دوسری حدیث تم تک پہنچے، جب یہ زندہ امام سے ملے تو اس پر عمل کرو۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بعد والے امام اور زندہ امام کے قول پر عمل کرنے کو اس لیے کہا کہ ہم ہر ضرر کو تم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر احتمال ضرر نہ ہو تو جس پر چاہو عمل کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ جو تازہ تر حدیث ہو اس پر عمل کرو۔ عمر بن حنظلہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے اصحاب میں سے ایسے شخصوں کے بارے میں پوچھا جو آپس میں جھگڑا کرنے والے تھے، قرض میں یا میراث میں۔ وہ اپنا مقدمہ لے گئے شیطان صفت بادشاہ یا غیر عادل قاضی کے پاس، آیا یہ جائز ہیں؟ ان کے لیے فرمایا جو حکم بنائے گا ان کو حق یا باطل میں، وہ مقدمہ لے جائے گا ایک شیطان صفت کے پاس، اور جو وہ حکم دے گا وہ رشوت کے تحت ہوگا، اگرچہ مدعی کے لیے حق ثابت ہو، کیونکہ وہ فیصلہ شیطان سے لیا گیا ہے، حالانکہ اس سے کفر کرنے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا محاکمہ شیطان کی طرف لے جائیں، حالانکہ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں نزاع کرنے والے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ لے جائیں تم میں سے اس شخص کی طرف جو ہماری حدیث روایت کرتا ہے اور ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے اور ہمارے احکام پہچانتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، اور اگر اس کو قبول نہ کیا تو توہین کی، حکم خدا کی اور ہماری تردید کی، اور جس نے ہماری تردید کی اس نے اللہ کی تردید کی، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ میں نے کہا اگر دونوں میں سے ہر ایک آدمی حکم
انتخاب کرے ہمارے اصحاب میں سے، اور وہ دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ان دونوں کے حق کے بارے میں غور کریں گے، پھر مختلف ہو ان کا حکم اور آپ حضرات کے بارے میں بھی مختلف ہوں تو کیا کیا جائے؟ فرمایا ان میں سے اس کے حکم کو مانا جائے جو دونوں میں زیادہ عادل ہو اور زیادہ توفیق دیا ہوا ہو، اور بیان حدیث میں زیادہ صادق ہو اور زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، اور دوسرے کے حکم کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ راوی نے کہا اگر وہ دونوں یکساں عادل ہوں اور ہمارے اصحاب ان دونوں کو پسند کرتے ہوں اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جاتی ہو تو کیا ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے شیعوں سے معلوم کیا جائے کہ کون سی حدیث ہماری ان میں زیادہ مانی جاتی ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اور جو شاذ ہے اور تمہارے اصحاب میں زیادہ مشہور نہیں اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جس پر لوگوں کا اتفاق ہو اس میں شک نہ ہوگا۔ اور امور شریعت تین قسم کے ہیں، اول وہ کہ جن کی رشد و راستی صراحتاً قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، ان پر عمل کیا جائے، دوسرے وہ امور جن کی گمراہی بیان کر دی گئی ہے ان سے اجتناب کیا جائے، تیسرے جو مشکل ہیں ان کی صراحت نہیں، ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بیان کر دیے گئے وہ واضح ہیں، حرام بیان کر دیے وہ واضح ہیں، رہے ان کے درمیان شبہات، پس جس نے ان کو ترک کیا نجات پائی محرمات سے، اور جس نے ان پر عمل کیا وہ مرتکب محرمات ہوا، اور نادانی کی صورت میں وہ ہلاک ہوا۔ راوی نے کہا اگر آپ دونوں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو حدیثیں مشہور ہوں اور سکہ حضرات نے ان دونوں کی روایت بھی کی ہو تو کیا کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی حدیث قرآن و سنت کے مطابق اور رائے عامہ کے خلاف ہے، جو موافق کتاب و سنت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اس حدیث کو کتاب سنت کے خلاف ہوگی اور رائے عامہ کے موافق۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوں، اگر دو فقیہ اس حدیث کے حکم کو کتاب و سنت سے حاصل کریں، ہم ان میں سے ایک کو عام لوگوں کے موافق پائیں اور دوسری کو مخالف، تو کس خبر پر عمل کریں؟ فرمایا جو عامہ کے خلاف ہوگی ہدایت اس میں ہوگی۔ میں نے کہا اگر مخالفوں کے دونوں گروہ دونوں خبروں کے موافق ہوں تو کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے احکام و قاضی کس خبر کی طرف زیادہ مائل ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل کیا جائے۔ میں نے کہا اگر وہ سب دونوں خبروں پر موافق ہوں تو کیا ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو توقف کرو، کیونکہ شبہات کی صورت میں عمل سے رک جانا بہتر ہے ہلاکت میں پڑنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے، ان کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔